बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आपके इल्म में है कि गुज़श्ता 2 लेक्चर्स में हमने इस बात को जानने की कोशिश की थी कि फ़र्स्ट ईयर की उर्दू में जब बोर्ड के इम्तिहानात आते हैं तो उनमें 5 नंबर के कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs वो अदबी और शेरी इस्तिलाहात में से आते हैं। तो पिछले 2 लेक्चर में मैंने जो 4 शेरी इस्तिलाहात हैं वो आपके सामने रखी, जबकि आज के इस लेक्चर में हम जो अदबी इस्तिलाहात हैं 3 तशबीह, इस्तिआरा और तलमीह, इन 3 में से जो पहली अदबी इस्तिलाह है तशबीह उसको जानने की कोशिश करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये जो तशबीह है इसका माना और मफ़हूम क्या है और इसके साथ साथ तशबीह की इस्तिलाही तारीफ़ क्या है और इसके MCQs किस तरीके से बोर्ड में आते हैं, इसको आज के लेक्चर में जानने की कोशिश करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, याद रख लीजिए कि तशबीह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब मुशाबहत पैदा करना, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिद करार देना। यानी अगर कोई एक चीज़ है उसके अंदर खूबी पाई जाती है किसी दूसरी चीज़ जैसी, तो जब हम एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ जैसा करार दे दें तो उसको हम कहते हैं कि इसको हमने उस चीज़ के साथ तशबीह दे दी है, हमने इस चीज़ को उस जैसा करार दे दिया है। मसलन हम ये कह देते हैं कि जी इस चश्मे का पानी बर्फ़ की मानिद ठंडा है। तो अब क्या हुआ, हमने चश्मे के पानी को बर्फ़ के साथ तशबीह दे दी, हमने चश्मे के पानी को बर्फ़ जैसा ठंडा करार दे दिया, उसके साथ तशबीह दे दी। तो जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा करार दे दें तो इसको हम तशबीह कहते हैं। अब इसकी ये तो इसका लफ्ज़ी माना है। अब इसके जब वो MCQs आपको बनाएगा, याद रख लें ये तारीफ़ात कसीरुल इंतखाबी सवाल में आनी है। मसलन वो एक MCQs बना सकता है कि तशबीह डैश ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो जवाब क्या होगा, तशबीह अरबी। नीचे वो 4 ऑप्शन देगा, उर्दू, अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, तो आप अरबी पर टिक कर देंगे। या वो ये MCQs बना सकता है, कसीरुल इंतखाबी सवाल बना सकता है कि तशबीह का माना है, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, मुशाबहत पैदा करना, दूरी पैदा करना, या मतलब इस तरीके से 4 आगे ऑप्शन बना दी। तो अब आप मुशाबहत पैदा करने पर टिक कर देंगे। अलगरज़ ये जो तारीफ़ात आपके सामने लिखी हुई हैं ये हकीकत में हर लाइन एक MCQs है। इसी तरीके से अगली इसकी डेफिनेशन जो प्रॉपर इसकी इस्तिलाही तारीफ़ है वो ये है कि इल्म बयान की इस्तिलाह में जब एक चीज़ को किसी मुश्तरक खूबी की बिना पर किसी दूसरी चीज़ की मानिद करार दिया जाए तो उसे हम तशबीह कहते हैं। अब वो ये पूरी तारीफ़ लिख कर आगे वो डैश कर देगा, जी इसे डैश कहते हैं, तो नीचे वो 4 ऑप्शन दे देगा, तशबीह, तलमीह, इस्तिआरा, काफ़िया। तो आप इस तारीफ़ को अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए इस MCQs को हल करना, अटेम्प्ट करना, उसको मार्क करना, उसको टिक करना, उसको फिल करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये इसके MCQs इस तरीके से आते जाएंगे। अब वो यहाँ पर एक चीज़ और भी बताता है, एक होता है तशबीह और एक होता है तशाबुह। तशबीह और तशाबुह मैं समझाता हूँ, मगर उससे पहले यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई हैं। आप इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो बड़ी चीज़ और वाज़े क्लियर हो जाएगी। वो कहता है जी कि मसलन इस चश्मे का पानी बर्फ़ की मानिद ठंडा है, या शाज़िया फूल की मानिद है। तो अब आप देखिए, शाज़िया को उसकी खूबसूरती की वजह से फूल की मानिद करार दे दिया, तो शाज़िया को जो फूल जैसा कहा गया तो ये क्या हो गया, तशबीह, क्योंकि शाज़िया को फूल जैसा करार दे दिया गया। चश्मे को और उसके पानी को बर्फ़ जैसा करार दे दिया गया।
تو یہ شاگرد اپنے استاد کی مانند ہے. تو اب کیا ہو گیا؟ اپنے شاگرد کو استاد کے ساتھ تشبیہ دے دی. تو اس کو ہم تشبیہ کہتے ہیں مشابہت کی وجہ سے، مشترک خوبی ہونے کی وجہ سے. ہم جب ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دے دیتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ تشبیہ دے دی گئی ہے. اب ایک ہوتی ہے تشبیہ اور ایک ہوتی ہے تشابہ. اچھا، تشبیہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی تشبیہ کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس میں وہ خوبی مسلمہ طور پر زیادہ ہو. مثلا آپ نے چشمے کے پانی کو تشبیہ دی برف کے ساتھ، تو اب جس چیز سے تشبیہ دی ہے اس میں خوبی زیادہ ہے. یعنی آپ دیکھیے نا، پانی ہے، پانی جتنا بھی ٹھنڈا ہو جائے برف جتنا ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. ڈیفینیٹلی برف زیادہ ہی ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن آپ اس کے ٹھنڈا پن کو بیان کرنے کے لیے آپ نے کیا کر دیا کہ پانی کو برف جیسا قرار دے دیا. تو جب آپ ایک چھوٹی چیز کو بڑی چیز کے ساتھ تشبیہ دیں گے تو اس کو ہم تشبیہ کہتے ہیں. اور اگر دو چیزیں جن کے ساتھ آپ تشبیہ دے رہے ہیں وہ دونوں چیزیں ایک ہی جیسی ہیں تو یاد رکھ لیں وہ تشبیہ نہیں ہوگی، وہ تشابہ ہوگی. یعنی ایک چیز یہ ہے اور ایک چیز یہ ہے. میں اب آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، یہ دو چیزیں ہیں. اب آپ ذرا دھیان سے سمجھ لیجئے. اب یہ جو چیز ہے، یہ نمبر 1، یہ جو ایک چیز ہے، اس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس دوسری چیز کے ساتھ. اب جب آپ دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں تو اس میں خوبی کم ہے، اس میں خوبی زیادہ ہے. یعنی جس چیز کے ساتھ آپ تشبیہ دے رہے ہیں اگر اس میں وہ خوبی زیادتی کا معنی پایا جا رہا ہے، زیادہ خوبی اس کے اندر ہے، تو اس کو ہم کہیں گے تشبیہ. اور اگر یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہی ہیں تو اس کو ہم تشبیہ نہیں کہیں گے، اس کو ہم تشابہ کہیں گے. مثلا نیچے اگزامپل لکھی ہوئی ہیں کہ اس چشمے کا پانی برف کی مانند ٹھنڈا ہے. تو اب پانی کو برف کے ساتھ تشبیہ دی گئی تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تشبیہ ہو گیا. جیسے شازیہ پھول کی مانند ہے، تو اب شازیہ نو ڈاؤٹ خوبصورت ہے مگر اس کو تشبیہ دی پھول کے ساتھ. پھول ڈیفینیٹلی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، زیادہ حسین اور رنگین ہوتا ہے. میرا بیٹا چاند کی مانند ہے. اب بیٹا جتنا بھی خوبصورت ہو جائے اس کو تشبیہ چاند کے ساتھ تو دی جا رہی ہے مگر چاند میں ڈیفینیٹلی خوبصورتی زیادہ پائی جا رہی ہے. میری بات کو یقینی طور پر آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو جب ایک چیز کو ایسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے جس میں وہ خوبی زیادہ پائی جا رہی ہو تو اس کو ہم تشبیہ کہیں گے. اور اگر دو چیزیں ہوں تشبیہ دی جائے اور ان دونوں میں خوبی ایک جیسی ہی ہو تو اس کو ہم تشبیہ نہیں تشابہ کہیں گے. مثلا سمیہ طیبہ کی مانند ہے. اب یہ دونوں ایک جیسی ہیں، ہو سکتی ہیں، تو مطلب اگر یہ کہا جاتا کہ سمیہ چاند کی مانند ہے تو یہ تشبیہ ہوتا. یہ طیبہ ہیر کی طرح ہے یہ کہا جاتا. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ طیبہ ہیر کی مانند ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں خوبی زیادہ ہے ہیر میں. لیکن اگر یہ کہا گیا کہ طیبہ سمن جیسی ہے، طیبہ عائشہ جیسی ہے، الغرض اگر ایک جیسی خوبیاں پائی جاتی ہیں تو اس کو ہم کس کا نام دیں گے؟ تشابہ کا. اس کو ہم تشبیہ نہیں کہیں گے. تو آپ زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر صرف آپ ان کی تعریفات دیکھ لیں گے، یاد کر لیں گے تو آپ کے کثیر الانتخابی سوالات کلیئر ہوتے جائیں گے. اب اگلی چیز یہ ہے کہ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں. یہ بھی ایک MCQs بنتا ہے کہ تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں. نیچے وہ 4 آپشن دیتا ہے، 1 2 3 4 2 3 4 5 یا کوئی بھی 2 3 5 7. تو یہ 4 آپشن دے دیتا ہے. اب کتنے ارکان ہوتے ہیں تشبیہ کے؟ 5. تشبیہ کا پہلا رکن ہوتا ہے مشبہ. پہلا رکن ہوتا ہے مشبہ. اب مشبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں. مثلا وہی مثال دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اس چشمے کا پانی برف کی مانند ٹھنڈا ہے. تو کس چیز کو تشبیہ دی گئی ہے؟
چشمے کے پانی کو برف سے تشبیہ دی گئی ہے، تو جو چشمے کا پانی ہے، جس چیز کو تشبیہ دی گئی، وہ مشبہ کہلاتا ہے۔ میرا بیٹا چاند کی مانند ہے، تو کس کو تشبیہ دی گئی ہے؟ بیٹے کو، تو بیٹا مشبہ ہے۔ میرے استاد کی آواز نصرت فتح علی خان جیسی ہے، تو اب آپ کس کو کس کی مانند قرار دے رہے ہیں؟ استاد کی آواز کو، تو جو استاد کی آواز ہے یہ مشبہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اس جملے میں جو آپ کے سامنے جو مثال، اس جملے میں چشمے کا پانی مشبہ ہے۔ اگلا رکن تشبیہ کا ہوتا ہے مشبہ بہی۔ اس لفظ کو یاد کر لیجیے، لفظ مشبہ بہی ہے، اور انداز میں اس کو پڑھا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ مشبہ بہی کہ اچھا جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں، مشبہ بہی کہتے ہیں۔ جس چیز سے تشبیہ دی جائے، جس چیز سے تشبیہ دی جائے۔ طیبہ پھول کی مانند ہے، اب طیبہ کو تشبیہ دی گئی پھول سے، تو جس چیز سے تشبیہ دی، پھول سے تشبیہ دی گئی، تو پھول مشبہ بہی ہے۔ اس چشمے کا پانی برف کی مانند ٹھنڈا ہے، تو پانی کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ برف سے، تو جو برف ہے یہ مشبہ بہی ہے۔ تیسری خوبی اور تیسرا اس کا رکن تشبیہ کا وہ ہوتا ہے وجہ تشبیہ بھی کہتے ہیں اس کو، اور وجہ شبہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ دونوں نام ہیں، وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ۔ اچھا، کہتے جی وجہ شبہ یہ کیا ہے؟ وہ مشترک خوبی جو مشبہ اور مشبہ بہی میں پائی جائے، یعنی جس خوبی کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جا رہا ہے، اس خوبی کو ہم وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ کہتے ہیں۔ مثلا اس کا چہرہ پھول کی مانند ہے، اب اس کا، وہ جس کا بھی نام لیا جا رہا ہے، وہ لڑکا ہے لڑکی ہے جو بھی ہے، اس کا چہرہ پھول کی مانند ہے، اب اس کا وہ جو بندہ ہے وہ ہے مشبہ۔ اچھا، پھول کی مانند ہے، پھول جیسا ہے، تو یہ ہو گیا مشبہ بہی۔ اور کیوں اس کے چہرے کو پھول کی مانند کہا جا رہا ہے؟ خوبصورتی کی وجہ سے، تو وہ جو اصل ریزن ہے جس کی وجہ سے اسے کہا جا رہا ہے، میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے، اب میرا بیٹا یہ مشبہ ہے، شیر کی طرح ہے، شیر یہ مشبہ بہی ہے۔ اور کیوں اسے شیر کی مانند قرار دیا جا رہا ہے؟ بہادری کی وجہ سے، تو وہ جو بہادری ہے، وہ جو خوبصورتی ہے، یہ وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا رکن ہوتا ہے حروف تشبیہ۔ اب حروف تشبیہ کیا ہے؟ وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جائیں۔ مثلا یہ جو اوپر مثالیں لکھی ہوئی ہیں ان میں آپ نے دیکھا مانند، جیسا، جیسی وغیرہ، یہ جو الفاظ نیچے یہاں پر میں نے حروف بھی لکھے ہیں، مثلا مثل، کہ یہ چیز اس مثل ہے، اس کی مثل ہے، تو مثل جو حرف ہے یہ حرف تشبیہ ہے۔ مانند، شکل، سا، ایسا، ویسا، جیسا، جیسی، جوں، گویا کہ، طرح، ہو بہو، یوں وغیرہ، یہ جو الفاظ جن حروف کے ذریعے مشبہ اور مشبہ بہی کو آپس میں جوڑا جا رہا ہوتا ہے، تو ان حروف کو ہم حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ یہ آپ الفاظ حروف یاد کر لیں گے تو جہاں پر بھی ایم سی کیوز میں یہ استعمال ہوئے ہوں گے آپ بڑی آسانی سے جان جائیں گے کہ یہ حروف تشبیہ ہے۔ اگلا ہے غرض تشبیہ۔ کہتے ہیں جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اسے ہم غرض تشبیہ کہتے ہیں، کہ مطلب اصل مقصد کیا ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے جو ہے وہ تشبیہ دینے کا، جس مقصد کی خاطر وہ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مثلا میرا محبوب چاند کی مانند حسین ہے، تو کیا اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ محبوب کو چاند کی مانند کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ اس مثال میں محبوب کو چاند کی مانند قرار دیا گیا، مگر ایسا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کیونکہ محبوب حسین ہے، تو محبوب کا حسن اجاگر کرنے کی خاطر، محبوب کا حسن دوسروں کو بتانے کی خاطر یہ غرض تشبیہ۔
تو دوسروں کو بتانا تھا کہ میرا محبوب اتنا حسین ہے، یہ اصل مقصد تھا۔ تو جب آپ اپنے اصل مقصد کو بیان کرتے ہیں تو جو اصل مقصد کو عیاں کرنے کی خاطر جب تشبیہ دی جاتی ہے تو اسے ہم غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ غرض مقصد کو بھی کہتے ہیں، مقصد ہے جی اس کی خوبصورتی کو عیاں کرنا ہے۔ تو یہ 5 ارکان ہیں تشبیہ کے۔ اب ان میں سے کثیر الانتخابی سوالات کیسے آ سکتے ہیں؟ یہاں پر تشبیہ اور ارکان تشبیہ میں سے بورڈ میں آنے والے اہم کثیر الانتخابی سوالات موجود ہیں۔ ان میں کہتا ہے جی پہلی مثال ہے، کہتا ہے تشبیہ ہے میرا بیٹا آ گیا، میرا شیر آ گیا، میرا چاند جیسا بیٹا آ گیا، میرا دولہا آ گیا۔ تو صاف ظاہر ہے میرا چاند جیسا بیٹا یہ درست آپشن ہے، کیونکہ بیٹے کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اگلا ہے تشبیہ کے ارکان کی تعداد ہے 2 3 4 5، تو آپ نے ابھی پڑھا 5، یعنی اس طریقے سے اس کے MCQs آئیں گے بورڈ میں۔ یہ آپ کے سامنے پریکٹیکل اس کی شکل ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہتے ہیں اس شعر میں موجود ہے، کیا موجود ہے؟ استعارہ، تشبیہ، تلمیح، مجاز مرسل۔ تو اس میں تشبیہ ہے کیونکہ محبوب کے لبوں کو پھول کی پنکھڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشبہ۔ جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ غرض تشبیہ۔ یہ آپشنز آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے جی تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ کہلاتے ہیں حروف تردید، حروف شرط، حروف تشبیہ یا حروف استفہام۔ تو حروف تشبیہ آپ نے بھی پڑھا۔ تشبیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ کہلاتا ہے۔ اکرم شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں کیا استعمال ہوا؟ استعارہ، تشبیہ، تلمیح یا وجہ، اس میں تشبیہ استعمال ہوئی۔ تشبیہ نکلا ہے لفظ مشبہ سے، شبہ سے، شبہ بہی سے، وجہ شبہ سے۔ تو تشبیہ کا لفظ یہ شبہ سے نکلا ہے، تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے۔ یہ بھی MCQs بڑا اہم ہے۔ اسی طریقے سے اگلا ہے تشبیہ کی نشاندہی کرے۔ شیر آیا، آب حیات، دودھ جیسی رنگت، یقی مانند، ان چاروں میں سے تشبیہ کیا ہے؟ دودھ جیسی رنگت، یعنی دودھ کے ساتھ رنگت کو تشبیہ دی جا رہی ہے، یا رنگت کو دودھ کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اگلا ہے نوجوان چاند جیسا خوبصورت ہے، اس جملے میں استعمال ہوا ہے کیا؟ استعارہ، تشبیہ، تلمیح یا مطلع۔ اس میں تشبیہ استعمال کیونکہ نوجوان کو چاند جیسا قرار دیا جا رہا ہے۔ اگلا ہے مشبہ اور مشبہ بہی کہلاتے ہیں۔ غرض تشبیہ، وجہ شبہ، طرفین استعارہ یا طرفین تشبیہ۔ تو مشبہ اور مشبہ بہی یہ دونوں اکٹھے طرفین تشبیہ کہلاتے ہیں۔ یہ ایکسٹرا بات ہے جو یہاں ذکر ہو گئی۔ پھر کہتا ہے تشبیہ کے لغوی معنی ہے ہم شکل یا ایک چیز کو دوسری کی مانند قرار دینا، شبہ کرنا، مشترک کرنا۔ تو ایک چیز کو دوسری کی مانند قرار دینا، اسی کو ہم تشبیہ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ایک ایک لائن اس کی MCQs ہے، کثیر الانتخابی سوالات ہیں۔ آپ ان تعریفات کو یاد کر لیجئے، آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، آپ ان تعریفات کو یاد کر لیجئے، یہی آپ کا آنسر، یہی آپ کا جواب ہوگا اور یہی آپ کے کثیر الانتخابی سوالات ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو مکمل طور پر بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں جائیے، اظہار کیجئے، بتائیے کہ کیسا لگا لیکچر، اور اس کے ساتھ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔